बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में JNN के लाखों नाजरीन को सलाम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक में मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज आप मेरे स्टूडियो का सेट ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट देख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त मैं मौजूद हूं सीरीना होटल इस्लामाबाद में, जहां पर 37वीं एनुअल कांग्रेस हो रही है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड GI एंडोस्कोपी की। तो यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से जो माहिर अमराज़े मैदा और जिगर हैं वो यहाँ पर इस एक छत तले इकट्ठे हुए हैं और आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि इनसे हम कुछ इस कॉन्फ्रेंस के मुतालिक मालूमात लें, और दूसरा ये कि जो हमारे मुल्क में मैदे और जिगर के आम अमराज हैं उनके ऊपर इनसे कुछ मुफीद मालूमात आप तक पहुँचाएँ। तो हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम ख़ान मेमन, नवाबशाह से इनका ताल्लुक़ है। सर, वेलकम टू इस्लामाबाद। मेहरबानी। तो मेरा ख्याल है कि कोरोना जिस वक्त लॉकडाउन हुआ हमारे मुल्क में जी मार्च में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 23 मार्च को पहला लॉकडाउन शुरू हुआ पाकिस्तान। जी मार्च में हुआ एग्जैक्ट एक साल पहले। जी हाँ, तो उसके बाद से कॉन्फ्रेंसेस वगैरह वर्चुअल हो रही थी, जूम के ऊपर हो रही थी। यकीनन। तो आज आपको कैसा लग रहा है इस्लामाबाद आकर कि आज एक प्रॉपर एक कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हो रही है सीरीना में? यकीनन ये बड़ी खुशी की बात है कि कोरोना जैसे हमारे मुल्क में शुरू हुआ और अब तक कोई कॉन्फ्रेंस हमारी फ़िज़िकल नहीं हो सकी थी और वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं, लेकिन जो असल मकसद हमारा आपस में बैठ के अपने ख़यालात को शेयर करना या रिसर्च वगैरह को सुनना या बताना, जो फ़िज़िकल हो सकता है वो वर्चुअल में नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि एक मजबूरी थी, उसके बाद ये अल्लाह अल्लाह करके फ़र्स्ट टाइम जो है ये इस तरह हो रहा है कि PSG वालों ने हिम्मत की है और ये उन्होंने कॉन्फ्रेंस यहाँ इस्लामाबाद में की है। तो यकीनन हमें खुशी है और इंशाअल्लाह आगे भी इस तरह कॉन्फ्रेंसेस होती रहेंगी। अच्छा सर, आप नवाबशाह से तशरीफ़ लाए हैं, तो सिंध के अंदर जो अगर अमराज़े मैदा के हवाले से बात करूं तो ज़्यादातर आपके पास किस तरह के पेशेंट रिपोर्ट हो रहे थे? जी हाँ, हमारे पास देखें दो सेगमेंट हैं। एक सेगमेंट होता है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का और दूसरा होता है लिवर डिसऑर्डर्स का। तो इस हवाले से अगर हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की बात करें तो मैदे की जो बीमारियां हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। तकरीबन हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, हर दूसरा तीसरा मरीज़ जो है वो अपने एब्डोमेन पे मादे पे हाथ रख के बोलता है कि सर मुझे यहाँ दर्द है, यहाँ खाना खाने के बाद यूँ महसूस होता है कि यहाँ रखा हुआ है, भारीपन है। तो और अक्सर वो मुख्तलिफ़ दवाएं ले रहे होते हैं लेकिन उनको कोई रिलीफ़ नहीं मिलता। एक तो ये ग्रुप हमारे पास कामन है और हमारे पास क्योंकि मैं सिंध से हूँ तो एक आम लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल होता है जो मैं यहाँ बोलूँगा। मरीज़ हमें कहते हैं सर हमें हाँ में सूर है, ये सिंधी वर्ड है। हाँ में सूर है, उसका मकसद ये होता है कि मुझे मैदे की ख़राबी है। वो यहाँ एपिगैस्ट्रिक रीजन को हार्म बोल देते हैं। तो एक तो ये है और दूसरा जो हमारे पास है वो है लिवर डिसऑर्डर्स, जिसमें हेपेटाइटिस B, C और सिरोसिस के केसेस यकीनन हमारे पास आ रहे हैं और उसी हिसाब से उनका इलाज भी हो रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम मेमन साहब हमारे साथ नवाबशाह से थे और इन्होंने सिंध से तशरीफ़ लाए हैं और वहाँ पर जो अवाम में पाए जाने वाले अमराज़ मैदा हैं उनके ऊपर सर ने गुफ्तगू की। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्या बल्कि इंटरनेशनली रिनाउंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट प्रोफेसर मोहम्मद उमर, वाइस चांसलर हैं रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी और चीफ़ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी की। तो सर की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सर से एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारे यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि जो लोग हैं उनके बाजू मतलब नॉर्मल से होते हैं, पतले उसी तरह होते हैं, लेकिन तोंद निकल आती है जिसे हम कहते हैं कि काफ़ी चर्बी उसके अंदर हो गई है। तो इसके ऊपर रोशनी डालिए कि क्या वजूहत हैं कि ये जो है इस तरह का फिनोमेना हम बाहर के ममालिक में देखें, अंग्रेज़ों को देखें तो उनकी फ़ैट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर लोगों में पेट के अंदर चर्बी क्यों इतनी ज़्यादा जमा हो जाती है? सर इस पर ज़रा नाज़रीन को रहनुमाई फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I think
یہ ایک پرٹیننٹ کویشچن جو آپ نے پوچھا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ ایپل لائک اوبیسٹی. اوبیسٹی کو اگر آپ آئی بال سے ڈائگنوز کریں, دیکھنے سے ڈائگنوز کریں, تو دو طرح کے فیچر نظر آتے ہیں آپ کو. ایک ہوتا ہے کہ اٹ از لائک اے ایپل, دس مین یور بیلی ول بی مور باہر نکلی پرومیننٹ, وہ ہوئی ہے. لٹک رہی ہوگی. اور ایک ہے کہ پیئر شیپ اوبیسٹی. پیئر شیپ اوبیسٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بٹکس جو ہیں وہ فیٹ وہاں پہ زیادہ ڈپازٹ ہوتی ہے اور باقی ایریا پہ کم ہوتی ہے. سو وچ از مور ڈینجرس. آئی تھنک دا ایپل جو اوبیسٹی ہے جو کہ ڈومن پہ ہوتی ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے. یہ کیوں زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے؟ کیونکہ یہاں لوز فیٹ ہوتی ہے, اور یہ لوز فیٹ سے جو ہے وہ فیٹ جو ہے جب ٹرائیگلیسرائڈ میں چینج ہوتی ہے اور پھر وہ سرکولیٹ کرتی ہے اور مختلف آرگن میں ڈپازٹ کرتی ہے, تو یہ زیادہ کمپلیکیشن کرتی ہے ہائپر لپیڈیمیا ایز کمپیئر ٹو ادر فیٹ. تو سر یہ وہ جو ہم فیٹی لیور کا سنتے ہیں کہ جگر میں بھی اس میں بھی یہ معاون ہو اس میں اس کا بہت بڑا کمپوننٹ ہوتا ہے پورٹل وین کے تھرو, اور پھر جو فیٹی ایسڈ کا ایک سائیکل چلتا ہے فیٹ کا لیور میں, اس سے جو فیٹ ہے وہ میکرو واسکولر کی صورت میں جو پیٹوسائٹس ہوتے ہیں ان میں جمع ہوتی ہے, اور یہ پھر جو ہے دس لیڈ ٹو دا فیٹی لیور, اور یہ فیٹی لیور گریجولی لیڈ ٹو دا انفلاميشن وچ از کال دا نان الکوہولک اسٹیٹوہیپاٹائٹس. اگر ہم اس کو بھی نہ کنٹرول کریں تو الٹیمیٹلی دس لیڈ ٹو دا فائبروسس اینڈ لیور سروسس. تو اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو کامنسٹ کاز آف سروسس جو ہے وہ ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے, اور اس کے بعد جو فالو کر رہے ہیں الکوہولک سروسس ویسٹرن ورلڈ میں. لیکن گلوبلی ہیپاٹائٹس بی اور سی کے بعد جو ہے زیادہ کیسز ہو رہے ہیں جو نیش ریلیٹڈ ہیں, اور یہ جو اوبیسٹی ریلیٹڈ لیور سروسز اور لیور فیلئر. اچھا سر, یہ بچپن میں یا ہم خود اسی فیز سے گزر کر آئے ہیں, بچپن میں یا ٹین ایجز میں ہم دیکھیں پیٹ نہیں نکلا ہوتا انسان کا, یا اس طرح اگر میں ریفریز کروں کہ انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کی فیکٹری سیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ وسرل اوبیسٹی اس میں نہیں ہوتی, تو تمام آرگنس پیٹ کے اندر اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جس سے آپ نے فرمایا کہ پیٹ کے اندر چربی جمع ہو جاتی ہے, تو جو ہمارے دوسرے آرگنز ہیں ان کے اوپر کتنے برے اثرات ہوتے ہیں اس کے؟ دیکھیے جب یہ فیٹ جو ہے نا یہ بیسیکلی کیا اینٹی آکسیڈنٹ جو ہے آکسیڈیشن کرتی ہے, ایک فنامنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اگر یہ فیٹ انٹراواسکولر ہوگی تو ایتھروسکلوسس کرے گی, اگر یہ لیور کے اندر ہوگی تو یہ سیروسس کرے گی, اگر یہ فیٹ جو ہے وہ ایکسٹرا باڈی کے اندر ہوگی تو یہ پینکریاز پہ ہوگی تو اس کو یہ ایک ڈائبٹیز پری ڈائبیٹک کنڈیشن کے طور پہ سامنے آئے گی. اور اگر آپ دیکھیں جن لوگوں کی اوبیسٹی زیادہ ہوتی ہے ان کی ہائپر ٹینشن بھی زیادہ ہوتی ہے, تو آئی تھنک دا اوبیسٹی از دا رسک فیکٹرز of so many diseases. And now it is not only the obesity, it is called the metabolic syndrome. یعنی obesity ہے ساتھ, اور ساتھ آپ کو ہائپر ٹینشن ہے, ڈائبٹیز ہے, فیٹی لیور ہے. So it is becoming the multi-systemic disorder. یعنی کہ ایک ہی بیماری ہے جس سے تمام بیماریوں کی جڑ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں گرڈ بھی اسی میں آ جائے گا سر, کہ لوگوں کو بلوٹنگ ہوتی ہے, ڈائجیشن بھی ڈیلیڈ ہو جاتی ہے, اور معدے کی تیزابیت اور السر وغیرہ بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروفیسر بدر فیاض زبیری صاحب, جو کہ پروفیسر ہیں میڈیسن اینڈ گیسٹرونٹرولوجی کے سول ہاسپٹل کراچی سے. تو سر سے میں معدے اور السر کے حوالے سے بات چل رہی تھی. سر آپ سے پہلے والے ماہرین نے بھی اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالی. تو میں ذاتی طور پر ایز اے ڈاکٹر اگر بات کروں تو میں دیکھتا ہوں کہ کچھ عرصے سے, کچھ سالوں سے ہمارے جو اسپیشلی جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان میں کوئی باقاعدگی جو ہوتی ہے کھانے پینے کی ٹائمز کی, لائک بریک فاسٹ, دوپہر کا کھانا یا رات کا کھانا, وہ کافی ارریگولر ہو گئے ہیں. اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ کافی لیٹ نائٹ لوگ ڈنرز کر رہے ہیں. تو کیا یہ گرڈ جو ہے گیسٹرواسوفیجل ریفلکس ڈیزیز اور السرز کا ہمارے لائف سٹائل پیٹرن سے بھی تعلق ہے؟ اس پر ہمارے ناظرین کی رہنمائی کیجیے گا. ہاں بالکل جناب, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے جو لائف سٹائل ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کافی بگڑ رہا ہے, اور اس کے لائف سٹائل اور کوکنگ ٹائمز کے یا ایٹنگ ٹائمز کے ریگولر نہ ہونا یا ٹائم پہ نہ ہونے اس کی وجہ سے ہمارے ہاں کچھ بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں, اور ہمارے جو خاص طور پہ جو جاب والے لوگ ہیں وہ اس سے کافی انفلوئنس ہو رہے ہیں. حتیٰ کہ یہ بات دیکھا جائے تو ایک بڑی مشہور مقولہ ہے کہ انسان کو بریک فاسٹ جو ہے وہ بہت اچھا کرنا چاہیے, لنچ اس سے ہلکا اور ڈنر سب سے ہلکا میل پر ڈے ہونا چاہیے. لیکن یہ پیٹرن ہم اپنے آج کل کے لائف سٹائل میں نہیں دیکھ رہے ہیں. ہمارے یہاں الٹا ہو گیا ہے. لوگ جو ہیں وہ بریک فاسٹ کر کے بغیر جاب پہ اور اسکول پہ چلے جاتے ہیں, اور رات کو بہت ہیوی کھانا کھا کے سو جاتے ہیں. یہ بالکل اپوزٹ ہے آف دا نیچرل فزیولوجی جو کہ ہمارا معدہ ٹالریٹ کرنے کے لیے نہیں بنا.
दूसरी बात ये थी कि एक बड़ी हैरत की बात है कि हमारे यहाँ बीइंग इन अ मुस्लिम कंट्री, हमारे यहाँ हर वक्त जो है ज़ोहर की नमाज का जो है ब्रेक होता है, तो दैट्स अ वेरी एक्सीलेंट टाइम टू हैव अ लंच ऑल्सो, बल्कि वो लंच और ज़ोहर ब्रेक कहलाता है। लेकिन समझ में नहीं आता कि लोग उस टाइम पे लंच क्यों नहीं करते, ठीक है ना। और रहा तो बात गर्ड का, तो हमारे यहाँ गर्ड का जो इसका सिलसिला है उसके अंदर तो ये कहा जाता है कि आप खाने के बाद कोई भी झुकने का काम नहीं करें, ठीक है, लेटने की बात ना करें, खाना खा के एकदम लेटे नहीं, ठीक, खाना खा के झुकने का काम करें। तो नमाज बेहतर है आप पहले पढ़ लें और बाद में खाना खा लें। इसके अंदर देखा जाए तो मेजर बात आती है सिर्फ ज़ोहर की और इशा की, कि आप नमाज पहले पढ़ के फिर आप खाना खा लें, ठीक है, तो झुकने का काम नहीं। दूसरी बात ये कि आपके रात के मील एक तो लाइट होना चाहिए, दूसरा उसके बाद और सोने के दरमियान 2.5 घंटे का एटलीस्ट फ़र्क होना चाहिए, यानी डिनर और स्लीपिंग टाइम के अंदर। तो बेड पे जाने से पहले आपको 2.5 घंटा पहले आपको डिनर करना है। अब आप लेट नाइट डिनर कर रहे हैं 12 बजे 11 बजे, और उसके बाद जाते साथ ही बिस्तर में पड़ जाते हैं हैवी खाना खा के, फैटी मील खा के, जिसने डाइजेस्ट होने में काफ़ी टाइम लेना है और जिसने स्टमक में स्टे ज़्यादा रखना है, तो वो रिफ्लक्स को तो बहुत ही बुरा प्रेसिपिटेट करेगी और आपकी सारी रात जो है वो बुरी गुजरेगी। और बड़े शहरों में तो सर काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया, कराची की, आप कराची से हैं, वहाँ पर तो सारी रात ही आप खाने पीने का सिलसिला चलता रहता है, तो लोग खाते किस वक्त होंगे रात का खाना और सोते किस वक्त होंगे, आई कैंट अंडरस्टैंड। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि लेट खा के जब उठते हैं सुबह, तो सुबह नाश्ता किए बगैर चले जाते हैं, जो कि बहुत ही बैड है, ठीक। हमारी बॉडी, अगर आपने सुबह नाश्ता अच्छा किया है तो वो सारा वक्त जो आपकी एनर्जी उसके खाने से यील्ड हो रही है, वो आप ड्यू टू यूर अवेक, और आप मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है आपके दिन का, आप काम कर रहे हैं, तो उस दौरान वो बर्न आउट हो जाती है और डिपॉजिट बॉडी में एज अ फैट नहीं होती। जबकि रात को खा के आपने कोई काम नहीं करना, वो सारा मील जो है, जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, वो फैट में कन्वर्ट हो रही होती है, तो उल्टा आपके और मसाइल जो हैं दूसरे लॉन्ग टर्म मसाइल पैदा हो रहे होते हैं, जिसके अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम का होना, उसके बाद फिर आपकी डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ना, कार्डियक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ना, ये सब चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं, जो कि हमारी छोटे छोटे लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड कर रही हैं और जिनको हम अहमियत नहीं दे रहे। और हम बड़ा फ़ख्र से कहते हैं कि भाई हम तो रात को 2 बजे सोते हैं, तो ये कोई फ़ख्र की बात तो नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि आप ये बात को फ़ख्र से कहें। ख़ुद हमारे यानी कि मज़हब में ये है कि फ़जर पढ़ो और दुकान पे अपना रिस्क की तलाश में निकल जाओ, रिस्क की तलाश में निकल जाओ। और हमारे यहाँ जो है, जो कराची में अब आप लाइफस्टाइल देख रहे हैं कि 12 बजे आप दुकान पे जाएं तो कहते हैं कि भाई अभी तो दुकान खुली है, सफाई झाड़ू लग रही है? तो बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज हो गया, बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज कर दिया लोगों ने, और जो उस पर फ़ख्र महसूस करते हैं, हत्ता कि अफसोस का मुकाम, बिल्कुल अफसोस का मुकाम। बहुत अलार्मिंग फैक्ट्स की तरफ प्रोफेसर साहब ने इशारा किया है कि नाजरीन, एक तो खाना बाकायदगी से खाएं, हाँ, सोने से कम से कम 2-2.5 घंटे पहले तक आपको डिनर कर लेना चाहिए, और नाश्ता अच्छा और तरतीब उसकी इस तरह से रखें कि सबसे हैवी सबसे नाश्ता हो बेहतरीन मील नाश्ता होना चाहिए, और उससे कम आपका लंच हो, और डिनर बहुत हल्का होना चाहिए और 2-2.5 घंटे पहले होना चाहिए सोने से। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर ग़ुलाम रसूल, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, फैज़ रहमान हॉस्पिटल कराची से। तो सर से हम एक सवाल पूछते हैं आम फहम का, जो हमारी पब्लिक का एक तासुर है कि स्पेशली ऐसे लोग जिनका मोटापेपन का शिकार हों या ओबीस हों, ओवरवेट हों, उनका ख्याल है कि अगर खाने में से चिकनाई टोटल ख़त्म कर दी जाए तो शायद वो दुबले पतले हो सकते हैं या वेट लॉस उससे हो सकता है। तो सर आप इस बारे में माहिराना राय क्या देंगे लोगों को? जो खाना पीना है वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए। 3 अज़्ज़ा बहुत ज़रूरी है खाने के, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और फैट है। तो हम किसी भी चीज़ को पूरा का पूरा नहीं निकाल सकते हैं। अगर वेट बढ़ रहा है तो वो आपके फैट से नहीं इतना बढ़ेगा, आपके कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा बढ़ेगा। अगर वेट ज़्यादा बढ़ेगा तो आपके एक्सरसाइज ना होने की वजह से बढ़ेगा। अगर वेट बढ़ेगा तो और आपके वज़न जो है वो ज़्यादा खाने से बढ़ेगा। खाने का टाइम होना चाहिए, खाने का मिक़दार होना चाहिए, लेकिन खाना प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम जो है सब्ज़ियाँ खाएँ, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। हर चीज़ की अपनी ज़रूरत होती है जिस्म को, तो वो पूरा होना चाहिए।
جی آپ نے ڈاکٹر غلام رسول کی بات سنی کہ ایسے ناظرین جو یہ سوچتے ہیں کہ ان کا وزن زیادہ ہے اور چربی والی جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے کوکنگ آئل ہو گیا، گھی، مکھن، تیل، اگر وہ بند کر دیں گے تو وزن ان کا ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا، تو یہ بالکل ایک غلط فہمی پہ مبنی بات ہے، جس کی سر نے بھی بڑی اچھے طریقے سے وضاحت کر لی ہے کہ ہمارے جسم کے نارمل فنکشن کے لیے بیلنس ڈائٹ، جس میں کاربوہائیڈریٹس یعنی کہ نشاستہ دار غذائیں، فیٹی فوڈز جس میں چکنائی والی چیزیں ہیں، اور پروٹینز وہ شامل ہیں، وہ اگر ہوں گی تو تب آپ ایک بیلنسڈ لائف گزار سکتے ہیں۔ باقی جہاں تک ویٹ لاس کا تعلق ہے تو اس میں ایکسرسائز کو بڑھانا پڑے گا، فوڈ انٹیک بے شک کم کر دیجیے۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر وسیم الدین، جو کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں میڈیسن کے اور گیسٹرونٹرولوجی، پاکستان آرڈیننس فیکٹری ہاسپٹل واہ کینٹ سے تشریف لائے ہیں۔ اچھا سر، ابھی ذکر ہو رہا تھا جرڈ کا، یا گرڈ اسے آپ کہہ لیں، کہ جو ہمارے معدے کے اندر وہ جو تیزاب وغیرہ ہوتا ہے بیک فائر ہوتا ہے اور وہ ہماری خوراک کی نالی کے اندر جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک ہمارے دوسرے آپ کے کولیگ نے بتایا تھا کہ معدے یا اس کا جو السر ہوتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اینڈوسکوپی کی جاتی ہے۔ تو عام تاثر لوگوں میں یہی ہے کہ اینڈوسکوپی بڑا خطرناک ٹیسٹ ہوتا ہے، تو آپ صرف ناظرین کو یہ شیئر کیجیے گا کہ اینڈوسکوپی کس طریقے سے کی جاتی ہے اور یہ کتنا سیف ٹیسٹ ہے۔ السلام علیکم۔ انڈوسکوپی بہت سیف پروسیجر ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ صرف تشخیص کے علاوہ علاج میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لوگوں میں انڈیو خوف ہے میرے خیال میں اس پروسیجر کے بارے میں۔ میں تقریباً پچھلے 25 سال سے انڈوسکوپیز کر رہا ہوں۔ زیادہ تر مریضوں میں ہم بے ہوشی کے بغیر ایک لوکل اینستھیزیا اسپرے کرتے ہیں لگنوں کے ان کا، جس میں گلے کا حصہ سن ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی ٹیوب ہوتی ہے تقریباً 9 سے 10 ملی میٹر کی، اور یہ ٹیوب ہم ڈائریکٹ ڈالتے ہیں، مریض پوری ہوش میں ہوتا ہے۔ آپ کو صرف حلق میں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کوئی چیز نگل رہے ہیں۔ ایک دفعہ ٹیوب حلق سے نیچے جب کھانے کی نالی میں اتر جاتی ہے تو یہ تکلیف دہ نہیں ہے۔ اس کا فائدہ بہت ہے کہ بہت ساری معدے اور جگر کی بیماریوں کی تشخیص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تشخیص کے علاوہ تھیراپیوٹک انڈوسکوپی ہم کہتے ہیں کہ یہ علاج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جن پیشنٹس کو بلیڈنگ السر ہو یا جو ویریسیل بلیڈ ہوتی ہے، خون کی نالیاں پھٹ جاتی ہیں، تو ہم تشخیص بھی کر سکتے ہیں اور اسی پروسیجر کے دوران ہم اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہت سیف پروسیجر ہے، بہت افیکٹو ہے، اور لوگوں میں انڈیو فیئر نہیں ہونا چاہیے اس کے بارے میں۔ اور سر یہ جو آپ نے ذکر کیا جو نالی ڈالتے ہیں، یہ ناک کے ذریعے یہ منہ کے ذریعے ڈالی جاتی ہے، منہ کے ذریعے اور ڈالی اس جاتی ہے۔ کے کیمرہ وغیرہ لگا ہوتا ہے جو جی، جس سے اس نظر کے آ رہا اینڈ ہوتا پہ ہے؟ کیمرہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر انڈوسکوپس آج کل ویڈیو انڈوسکوپس ہوتے ہیں جس کے اینڈ پہ کیمرہ ہوتا ہے، اور وہ ساری اندر کی چیز ہمیں باہر اسکرین کے پہ اوپر نظر دکھائی آ رہی دیتی ہوتی ہے۔ اس پروسیجر کو ہم پورا سیو بھی کر سکتے ہیں، ویڈیو بنا کے اکثر مریض کو بھی دے دیتے ہیں، تاکہ بعد میں کسی اور ڈاکٹر سے وہ مشورہ کرنا چاہیں یا بعد میں جو ہے تشخیص کے لیے دوبارہ انڈوسکوپی کرانا چاہیں تو پورا پروسیجر اس پورے عمل کے اندر اگر صرف ڈائگنوسس کے لیے ہم کر رہے ہیں تو 5 منٹ سے زیادہ عرصہ نہیں لگتا پروسیجر میں۔ جی ناظرین، ابھی آپ نے پروفیسر وسیم الدین کی گفتگو سنی، تو اگر کوئی ڈاکٹر صاحب آپ کو ایگزامینیشن کے بعد اینڈوسکوپی ایڈوائز کرتے ہیں تو بالکل بلا خوف و خطر آپ یہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ یہ اتنی زیادہ تکلیف دہ ٹیسٹ نہیں ہوتا، لیکن ایک اچھے طریقے سے آپ ڈائگنوز کروا سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ڈاکٹر جنید سلیم، پاکستان کے ایک ممتاز ماہر امراض معدہ جگر اور فزیشین ہیں، اور 25 سال پاک فوج میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ تو سر چونکہ اس اتنی گرینڈ کانفرنس کے آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، تو سر سے ہم اسی ریلیونس سے اسی مناسبت سے بات کرتے ہیں کہ سر یہ جو پاکستان سوسائٹی آف گیسٹرونٹرولوجی ہے یہ کب معرض وجود میں آئی اور اس کو بنانے کا آبجیکٹو کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1974 میں یہ وجود میں آئی۔ ممبر کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے بات ہو رہی تھی، تب وہ ہمارے چیف گیسٹ تھے کل، ان سے بات ہو رہی تھی۔ ضرورت ایسے محسوس ہوئی کہ گیسٹرونٹرولوجی ایک بہت بڑا فیلڈ ہے، اور جن امراض کے یا جن مشکلات کے ساتھ مریض اکثر ڈاکٹروں کے پاس آتے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ معدے جگر اور آنتوں کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ہاضمے کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے پھر ہم چاہتے تھے کہ وہ جو فاؤنڈنگ فادرز تھے وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی آرگنائزیشن کام ہو جس میں کہ وہ جو ٹریننگ لے کے باہر سے آئے ہیں تو وہ آگے ان لوگوں کو وہ ٹریننگ دے سکیں جن کے پاس وہ سرمایہ، وہ
طریقہ نہیں ہے کہ وہ جا کے خود باہر سے ٹریننگ لے کے اور اس دور میں تو سر انٹرنیٹ کا دور بھی نہیں تھا، تو نہیں جی، وہ تو انفارمیشن تک ایکسیس تو ہو ہی نہیں انفارمیشن نہیں ایکسیس کرتی بہت تھی نا۔ مشکل اب تو تھی، گوگل ہے، تو آپ کو اس جو چیز زمانے کی میں انفارمیشن کچھ چاہیے۔ فاؤنڈنگ فادرز نے مل کے تو یہ شروع کی تھی، اور اس کا مقصد پہلے دن سے یہی چل رہا ہے کہ ہم پاکستان میں جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں ان کو ہم ایکسپوز کریں دنیا کے اندر جو لیٹسٹ چیزیں کی جا رہی ہیں اس میدے اور جگر کی بیماریوں کے لحاظ سے، جو ہم اندر سے دیکھتے ہیں جس کو انڈوسکوپی کہتے ہیں، یا جس کو غلط العام میں اردو میں کیمرہ ٹیسٹ کہتے ہیں، کیمرہ ٹیسٹ، منہ کے ذریعے کریں یا پخانے کے راستے کریں، ان کو کیمرہ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ تو ان میں بہت ساری چیزیں نئی آئی ہیں، ان میں جس طرح کی مشینیں ہیں اور جس طرح سے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اب تو بہت کچھ ایسا آ گیا ہے کہ ان کے تھرو ہم اندر سے آپریشن کر سکتے ہیں، جو کہ اب بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں رہی، اور بہت سی چیزوں کا علاج اندر سے کیا جا سکتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ہمارے جونیئر ڈاکٹرز کو دکھانے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ سینئر ڈاکٹرز جنہوں نے باہر سے جا کے ٹریننگز کی ہوئی ہیں، جو کہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں ان میں، وہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں جونیئر ڈاکٹرز کے ساتھ۔ باہر سے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ہم آن لائن لیتے ہیں۔ اس دفعہ تو کرونا کے ایسے نہیں آئے، ورنہ ہر سال کافی تعداد میں 1 سے 2 درجن ڈاکٹر ہم باہر سے بلاتے ہیں، جو کہ آ کے نئی باتوں کے متعلق ہمیں بتاتے ہیں، امریکہ میں، انگلینڈ میں اور باقی دنیا میں، فرانس میں، آسٹریلیا میں، دنیا میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کیسے نئی چیزیں انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں دنیا میں۔ اس دفعہ بھی ہم نے گو کے ان کو بلایا نہیں ہے، مگر اس وقت بھی اندر ایک ڈاکٹر کی امریکہ سے آن لائن لیکچر چل رہا ہے، تو اس وقت بھی ہم نے کوئی 14 ڈاکٹرز کو باہر سے انگیج کیا ہوا ہے، جو کہ آن لائن لیکچرز دے رہے ہیں اور بیٹھ کے سن رہے ہیں، ہمارے ٹرینیز اور جونیئر ڈاکٹرز جو کہ پورے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا مختصراً سر، وہ ہم آتے ہیں کہ ذرا پبلک کے ایک انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے کہ بڑے عوام شکایت کرتے ہیں کہ پخانے کے ساتھ خون آنا، جی، اس کی کیا سر وجوہات ہو سکتی ہیں؟ پخانے میں خون آنا بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلے تو یہ بات کہ یہ کنفرم کرنا ہے کہ واقعی یہ خون ہے بھی کہ نہیں ہے۔ دوسرا سب سے کامن وجہ جو ہے وہ تو بواسیر ہی ہے، جس کو انگلش میں ہیمورائڈز کہا جاتا ہے، اور اس میں اگر غور سے دیکھا جائے تو پخانے میں مکس نہیں ہوگا خون، بلکہ پخانہ کرنے کے بعد اوپر جیسے کسی نے پچکاری مار کے خون پھینک دیا، ایسے پخانے کے اوپر پڑا ہوگا۔ یہ انڈین ٹائپ ٹوائلٹ میں تو دیکھنا بڑا آسان ہوتا ہے، یہ ویسٹرن ٹوائلٹ بیٹھنے والے میں دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر اس میں بھی سائڈوں پہ شاید آپ کو پچکاری سی خون کی نظر آئے، تو یہ بڑا ٹپیکل ہوتا ہے کہ یہ بواسیر کی وجہ سے۔ بواسیر کا بھی علاج ممکن ہے، اس کے مختلف ڈگریاں ہوتی ہیں 1 to 4، اور وہ دوائیوں سے لے کر، ٹیکوں سے لے کر تو آپریشن تک اس کا علاج ہو سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کس سٹیج میں ہے، کتنی بڑی ہوئی ہے۔ مگر اگر وہ زیادہ بڑی ہو گئی ہے اور وہ موقع سے باہر نکل آئے اور واپس اندر نہیں جا رہے ہیں، پھر اس کا علاج آپریشن کے ساتھ ہی کیا جائے گا۔ تو سب سے بڑی خون کی وجہ تو یہی ہے کہ ایسا ہو۔ دوسری اور بہت ساری وجہ ہیں، ایک تو یہ کہ پخانے کی نالی، اس کو ریکٹم کہتے ہیں، اینل کینال ہے، اس میں کئی دفعہ زخم بن جاتا ہے، جگہ گندی ہے، وہ بھرتا نہیں ہے، وہ زخم رہتا ہے تو فشر ان اینو کہتے ہیں، اس کے ساتھ بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری بیماریاں بڑی آنت کی ہیں جس میں کہ خون پخانے میں آ سکتا ہے، اور کئیوں میں وہ نظر آتا ہے اور کئی دفعہ وہ نظر نہیں بھی آتا، مکس ہوا ہوتا ہے سر، مکس ہوا ہوتا ہے پخانے کے اندر، اور ایسا مکس ہوتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا۔ اس کو ہم FOB یعنی فیکل اوکلٹ بلڈ کہتے ہیں، اوکلٹ کا مطلب چھپا ہوا۔ اس کو ہم ٹیسٹ کر کے پھر پخانے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں خون ملا ہوا ہے، دیکھنے سے آنکھ میں نظر نہیں آتا ہے وہ۔ اور یہ ٹیسٹ وغیرہ دیتے ہیں پھر سر؟ جی، فیکل اوکلٹ بلڈ ٹیسٹ یا اسٹول کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں چیک کر کے ہم دیکھتے ہیں، اور اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ بڑی آنتوں کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں ہیں جو کہ دوائیوں سے ہو سکتی ہیں، ریڈیشن سے ہو سکتی ہیں، کچھ قسم کی آٹو امیون بیماریاں ہیں جو جسم کی اپنی مدافعتی قوت جسم کے خلاف لڑائی شروع کر دیتی ہیں، مثلا السریٹیو کولائٹس ہے، کرونز ڈیزیز ہے، ان میں ہو سکتا ہے۔ بڑی آنتوں کی TB ہو سکتی ہے۔ جو لوگ جن کا امیون سسٹم کمزور ہے یا دوائیاں لے رہے ہیں، فار ایگزامپل رینل ٹرانسپلانٹ کے بعد، یا پرانی ڈائبٹیز ہے جن کو، ان کے اندر فنگل انفیکشنز وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں۔ 50 سال کے بعد اگر فیکل اوکلٹ بلڈ پازیٹیو آ رہا ہے تو ایک بہت خراب قسم کی بیماری کا بڑی آنت کا کینسر، اس میں بھی کئی دفعہ پہلی چیز صرف خون نظر آتا ہے، یا خون کی کمی، بلڈ ٹیسٹ کرائیں تو خون کی کمی آ جاتی ہے، اس میں آگے ٹیسٹ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ خون آنتوں سے رس رہا ہے۔ تو کولون کا کینسر ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے بڑی آنت کے پخانے میں سے خون آنے کی۔
اور بڑی آنت کا کینسر جو ہے یہ بہت کامن بیماری ہے اور دنیا میں تقریباً جو 10 بڑے کینسرز ہیں ان میں شمار کیا جاتا ہے اس کا. مختلف ملکوں میں مختلف اس کا ہوتا ہے. پاکستان میں ہمیں ایگزیکٹلی پتہ نہیں مگر کئی ملکوں میں تو تیسرا چوتھا پانچواں بڑا کینسر ہے. تھینک یو ویری مچ سر. آپ نے جو پخانے کے اندر خون ہے اس کے اوپر عوام کو آگاہی فراہم کی. امید ہے کہ عوام کو ذرا پتہ چلنا شروع ہوگا کہ ان کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور تبھی وہ پھر مختلف اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروا کر ٹریٹمنٹ کی طرف جا سکتے. اور اب ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شفیق آوان, سرگودا میڈیکل کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں گیسٹرو کے. ڈاکٹر شفیق سے پوچھتے ہیں کہ سر سرگودا اور فیصل آباد کی جو بیلٹ ہے ہماری اس طرف کی, تو وہاں پر پانی, آلودہ پانی اسپیشلی جو پینے والا ہوتا ہے, وہ بہت بڑا ایشو ہے. تو ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں گے کہ جو پانی کی وجہ سے ہونے والے معدے کے کون کون سے امراض ہیں جو عام طور پر آپ دیکھنے میں آتے ہیں؟ جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اس ٹائم پانی کا بہت بڑا ایشو ہے, جیسے انڈسٹریل ایریا باقی میں ہے, اسی طرح سرگودا اور فیصل آباد کا جو ریجن ہے اس میں پانی کے لیے بہت سارے انفیکشنز ہیں, جس میں خاص طور پہ ہیپیٹائٹس ہے, جس کو عام زبان میں پیلا جرکان ہیپیٹائٹس اے اور ای کہتے ہیں. اس طرح ٹائیفائڈ انفیکشنز ہیں, بہت سارے آنتوں کے انفیکشن ہیں جو کہ اس پانی کے ذریعے پھیلتے ہیں. اور عموماً جو گرمیوں کا موسم جیسے اب موسم آ رہا ہے اس میں زیادہ تر جو پیٹ کی بیماریاں ہیں وہ پانی کے ذریعے پھیلتی ہیں. ان علاقوں میں خاص طور پر جو پانی کا بہت زیادہ ایشو ہے, اس کے لیے میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ جتنے بھی پیشنٹ ہیں پانی کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ پانی کو اچھی طرح ابال کے پھر ٹھنڈا کر کے پئیں, منرل واٹر یوز کریں, ہاتھ اچھی طرح دھو کے رکھیں, خاص طور پہ ٹوائلٹ کے بعد, واش روم کے بعد, کیونکہ جتنے بھی انفیکشنز ہیں یہ پانی کے ذریعے ٹرانسمٹ ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ بچوں میں بہت زیادہ مہلک ثابت ہوتے ہیں. جو ہیپیٹائٹس ای ہوتا ہے وہ بھی پانی کے ذریعے پھیلتا ہے, تو وہ جو فیمیل پریگننٹ فیمیل ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ یہ خطرناک ہوتا ہے, بہت زیادہ مہلک ثابت ہوتا ہے. اس لیے خاص طور پہ بچوں میں اور جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے پانی کو. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر شفیق نے ناظرین جس طرح ذکر کیا کہ آلودہ پانی سے جو بیماریاں ہونے والی ہیں وہ جگر کے امراض بھی ہو سکتے ہیں, معدے کے امراض بھی ہو سکتے ہیں, اور ان سے بچنے کا جو بہترین طریقہ ہے کہ پانی کو آپ ابال کر استعمال کریں, اور یا اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر منرل واٹر کا استعمال کریں. تو اس طریقے سے آپ خود کو معدے اور جگر کی کافی امراض سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نظام الدین عثمانی جو کہ خیبر میڈیکل کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں گیسٹرو کے. تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو جرڈ یا گرڈ بھی عام لوگ طور پہ لوگ اسے کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ ایک معدے کی ایک بیماری ہوتی ہے, تو اس پر آپ ہمارے عوام کو کچھ آگاہی دینا چاہیں گے کہ کیا چیز ہوتی ہے؟ مختصراً بس بتا دیجیے گا کہ جی ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. گیسٹرواسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز جس کو ہم شارٹلی گرڈ کہتے ہیں, اس کی زیادہ تر ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں جاؤں گا, آئی ول ناٹ گو ان ڈیپ ٹیکنیکلٹی, لیکن جو چیزیں عوام کو سمجھ میں آنی چاہیے یا ایک عام بندے کو سمجھ آنی چاہیے, میں صرف ان چیزوں کی طرف میں جاؤں گا. گرڈز ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب معدے کی سیکریشن جس میں تیزاب اور کھانا ہضم کرنے کے لیے مختلف قسم کے انزائمز جب وہ معدے سے اوپر آنا شروع ہو جائے, یعنی اوپر یہ جو نالی ہے, خوراک کی نالی ہے, اس میں آنا شروع ہو جائے, اس کو ہم گیسٹرواسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز کہتے ہیں. پہلے تو آپ کو معمولی بیک فائر مار جاتا ہے, بیک فائر مار جاتے ہیں, اوپر سے عام طور پہ جو تیزاب ہے وہ معدے میں ہوتا ہے, لیکن اگر اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آغاز میں تو آپ کو معمولی سی جلن سے محسوس ہوتی ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بڑھتی جاتی ہے اور پھر آخر میں ایک زخم بن جاتا ہے. اس کی 4 گریڈز ہے, پھر یہ کینسر میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے اور اسٹرکچر میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے. اسٹرکچر ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک جگہ زخم ہو جائے اور وہ زخم دوبارہ بھر جائے اور اس بھرنے کی وجہ سے وہ جگہ تنگ ہو جائے, ٹھیک ہے نا, تو بعد میں پھر کھانا نیچے جانے میں بھی بندے کو پرابلم آ سکتی ہے. اب آتے ہیں اس کی کازز کے اس کی ریزن کیا ہے. تو موسٹلی جو اس کا کامن ریزن ہے وہ یہ کہ ایک تو اوور ایٹنگ, کہ آپ اتنا زیادہ کھانا کھا لیں کہ آپ کو پہلے سے کھانا آپ کے یہاں تک اوپر تک آنا شروع ہو جائے, تو وہ جتنی بھی تیزابی سیکریشن ہے وہ بھی کھانے کے ساتھ اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے. ایک تو یہ ریزن ہے. دوسری بات یہ کہ اوور ایٹنگ کے بعد آپ ایگزرشن کر لیں, یعنی کوئی وزن اٹھا لیں یا کوئی ہیوی چیز اٹھا لیں, کوئی ایکسرسائز کر لیں اس کے ساتھ, یا کھانے کے بعد آپ کوئی ایسی چیز پی لیں لائک کولڈ ڈرنکس. ہمارے سوسائٹی میں ہم اس کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اسٹیٹس کی نشانی ہے, لیکن کھانے کے بعد وہ پی کے وہ سیکریشن کے ساتھ مل کے جب وہ اوپر آتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی گیسٹرواسوفیجیل ریفلکس کی پرابلم ہو سکتی ہے.
تو سادہ الفاظ میں اگر میں اس طرح ہی سمجھوں کہ صرف جو معدے کی ہماری تیزابیت ہے وہ جب ناظرین سانس کی نالی کے ذریعے اوپر آنا شروع ہو جائے، جس کی وجوہات ڈاکٹر صاحب نے تفصیلی بتا دیں، تو اس وقت مریض کو سینے میں جلن ہوگی سر سب سے پہلے، بالکل، اور پھر معدے میں زخم بھی ہوگا. زخم محسوس ہوتے ہیں. بالکل. تو اس کے کامن سمٹم کیا ہوتے ہیں، یعنی مریض کس تکلیف کے ساتھ آتے ہیں؟ مریض ان تکلیف کے ساتھ آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کھانے کے بعد مجھے سینے میں مجھے جلن سی ہوتی ہے، مجھے یہ ہڈی کے پیچھے یہ جو سینے کی سینٹرل بون ہے جس کو ہم سٹرنم کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہمیں جلن سی محسوس ہوتی ہے. اور پھر آخر میں جب وہ بہت سارے ایڈوانس فیزز میں چلے جاتے ہیں تو مریض کو وومیٹنگ بھی آ سکتی ہے، وومیٹنگ میں بلڈ بھی آ سکتا ہے، اور پھر اگر کوئی اسٹرکچر ڈیولپ کر لے تو کھانا پنس بھی سکتا ہے جس کو ہم ڈسچیجیا کہتے ہیں، وہ بھی اس حد تک بھی وہ جا سکتے ہیں. تو اس کے کچھ بہت معمولی سی وہ ایفرٹس ہے جو کہ ہمیں کرنی چاہیے جس کے تھرو ہم اس سے بچ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ وقت مطلب کھانا دن میں 3-4 مرتبہ کھا لیں، لیکن ایک وقت پہ زیادہ کھانا نہ لیں، اوور ایٹنگ نہ کر لیں. دوسری بات یہ کہ آپ کھانے کے لیے 1 آور پرنسپل بنا لیں، یعنی کھانے کے بعد 1 گھنٹے تک آپ نے سونا نہیں ہے، کھانے کے بعد 1 گھنٹے تک آپ چائے کہوا پیپسی وغیرہ یہ چیزیں نہ لیں، کھانے کے بعد آپ کوئی ایگزرشن نہ کر لیں، کوئی ہیوی ویٹ نہ اٹھا لیں، ٹھیک ہے نا، اور کھانے کے بعد کوئی بینڈنگ والی ایکسرسائز نہ کر لیں. اور کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اگر 5-10 منٹ آپ واک کر لیں تو یہ اس سے بہت زیادہ فائدہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمارے عوام کو اتنی اچھی معلومات بہم فرمائیں. اور ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حبیب الرحمان جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شیخ زید میڈیکل کالج رحیم یار خان سے. ڈاکٹر حبیب سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ سر 2 طرح کے السر ہوتے ہیں، یا تو معدے کے اندر ہوگا یا آنتوں کے اندر ہوگا، تو وہ کون سی ایسی علامات ہیں جس سے مریض کو بھی خود آئیڈیا ہو سکے کہ آیا یہ السر جو ہے وہ معدے کے اندر ہے یا اس کی آنتوں میں؟ پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، یہ جو السر ہے تذابیت کی وجہ سے یہ معدے کے اندر بھی ہوتا ہے اور چھوٹی آنت کے اندر بھی ہوتا ہے. اچھا، دونوں کے اندر مریض کو پین ہوگا پیٹ کے اندر، لیکن تھوڑا سا اس میں فرق ہے. جو معدے کا السر ہے اس میں جیسے ہی مریض خوراک لے گا وہ سیدھا اس کو جا کے ہٹ کرے گی، اس کو پین ہوگا، وہ فوری کھانا کھانے کے فوری بعد اس کو پین سٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن جو انتڑی کا السر ہے وہ فوری پین نہیں ہوتا، وہ ایمٹی اسٹمک زیادہ ہوتا ہے. جیسے کہ مریض رات کو لیٹا ہوا ہے، یکدم اس کو پین ہوگا تو وہ کچھ کھائے پیے گا تو اس کی پین ریلیو ہوگی. جو معدے کا السر ہے وہ کھانے پینے سے بڑھے گا، جو انتڑی کا السر ہے وہ کھانے پینے سے اس کو پین ریلیو ہوگا. یہ عام جو اصطلاح کے اندر اس کا بڑا فرق یہ ہے. جو معدے کا السر ہے وہ فوری پین بڑھائے گا، جو انتڑی کا السر ہے وہ کھانے پینے سے اس کا پین ریلیو ہوگا، لیکن لیٹر آن اس کا پین بڑھے گا. جیسے ہی وہ خوراک چھوٹی آنت کے اندر جائیں گے اس کو پین ہوگا. ٹھیک ہے، ناظرین نے بڑی اہم بات کی ہے کہ اگر معدے کا السر ہے تو آپ کھانا کھائیں گے تو تب درد ہوگا. جی جی، جیسے ہی خوراک اندر جائے گی اس اور کو. اگر آنتوں کا السر ہے تو جب آپ خالی پیٹ ہوں گے تو اس وقت زیادہ درد جی، ہوگا. جب خوراک کھانا کھانے سے اس میں افاقہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہے، اس سے آپ کو خود بھی آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو السر ہے وہ معدے میں ہے یا آنتوں میں ہے. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر گلزار احمد. گلزار جنرل ہاسپٹل میں میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں وہاڑی کے اندر. تو ڈاکٹر گلزار سے ہم پوچھتے ہیں کہ سر عام طور پر ہمارے جو عوام ہے وہ سمجھتی ہے کہ جو بہت زیادہ مسالے دار خوراک ہے اور سٹریس یہی معدے اور آنتوں کے السر کی وجہ ہے. کیا اس کے علاوہ بھی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ نو ڈاؤٹ بہت زیادہ اسپائسز خوراک اور سٹریس اور ٹینشن بھی معدے کے السر اور معدے کی تکالیف کا باعث ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک بہت جرثومہ ہوتا ہے جسے ایچ پائلوری کہا جاتا ہے، وہ بھی تقریباً 90% کیسز میں معدے کے السر کا باعث بنتا ہے. تو اس لیے جب ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ تو وہ ایچ پائلوری کو بھی مد نظر رکھ کے اس کی بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ معدے کا السر جو ہے وہ اچھی طرح ٹھیک ہو جائے. تو اس کا اینٹی بائیوٹک سے سر ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے مطلب 3 اینٹی بائیوٹکس کمبائن کرنی پڑتی ہیں. 3 اینٹی بائیوٹک کمبائن کر کے 10 سے 14 دن تک کا کورس ہوتا ہے. اس میں اموکسیسلین ہوتی ہے، کلیریتھرومائسین ہوتی ہے، ساتھ اومیپرازول جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تو اس طرح یہ کمبینیشن سے 10 سے 14 دن کا کمبینیشن دیتے ہیں تو وہ اس کی ایریڈیکیشن ہوتی ہے ایچ پائلوری کی، جسے ہیلیکوبیکٹر ایچ پائلوری کہا جاتا ہے. تو یہ 90% کیسز میں معدے کے السر کی وجہ ہوتی ہے. اچھا ناظرین، آپ نے بڑی اہم بات کی ہے ڈاکٹر گلزار نے کہ معدے اور آنتوں کے جو السر ہوتے ہیں، جو زخم بنتے ہیں، اس میں 90% جو کیسز ہیں اس میں وجہ ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جسے ہم ایچ پائلوری کہتے ہیں. اور ڈاکٹر گلزار نے بڑی تفصیلاً بات کی کہ اس کو مختلف اینٹی بائیوٹکس دے کر ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں. اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر میاں محمد ارشد، میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں منڈی بہاؤالدین میں.
سر یہ منڈی بہاؤدین ہے، اس میں سنا ہے ہیپیٹائٹس بی اور سی اس کا تناسب بہت زیادہ ہے، تو پاکستان میں اگر ہم مختلف ضلعوں کو کمپیئر کریں تو اس کا نمبر کون سا آتا ہے اور کیا وجوہات ہیں کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی یہاں زیادہ ہے؟ جی شکریہ، سب سے پہلے تو آپ نے انوائٹ کیا. دوسری چیز یہ کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی جسے عام زبان میں کالا یرقان کہتے ہیں، اس کی ریشو پاکستان میں خاص طور پہ ہیپیٹائٹس سی کی تو بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس بی کی تو ویکسینیشن اویلیبل ہے لیکن سی کی اویلیبل نہیں ہے. اور اگر ہم اس کو ریشو وائز دیکھیں تو شاید منڈی بہاؤدین کا تیسرا یا چوتھا نمبر ہے ڈسٹرکٹ وائز پورے پاکستان میں. مین وجہ اس کی شاید یہ ہے کہ ایک تو پانی شاید اس کا پولیوٹیڈ ہے، اس کی وجہ ہے. سیکنڈ اس کے اندر یہ تھا کہ جو ہیلتھ پریکٹسز تھیں جس میں سرنج کا یوز سنگل ٹائم کرنا باربر شاپس کے اوپر، وہ شاید یہاں پہ لیٹ سٹارٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے انفیکشن کی جو شرح ہے وہ شروع میں ہی بہت زیادہ تھی. اور چونکہ اس کو لیٹ سٹارٹ کیا گیا ان پریکٹسز کو، اس وجہ سے منڈی بہاؤدین ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ ہیپیٹائٹس سی کی شرح سب سے زیادہ ہے. تو اس میں سادہ الفاظ میں ہم یہ سمجھیں کہ جو سرنج کا بار بار استعمال ہے وہ بند ہونا چاہیے. جی بالکل بند ہونا چاہیے. آپ ٹولز وغیرہ جو حجام کے اس طرح ہے اس کو بھی جراثیم سے پاک ہونا چاہیے. ڈینٹسٹ کا خاص طور پہ ہے جو سڑک کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو ڈینٹسٹری کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے جو انسٹرومنٹس ہیں اس سے انفیکشن ایک سے دوسرے پیشنٹ کو لگ سکتی ہے. تو ناظرین یہاں پر یہ چیزیں بہت اہم ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے ہائی لائٹ کی ہیں کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی سے بچنے کے لیے یہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ آپ ان موذی امراض سے محفوظ رہیں. ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے ڈاکٹر سعید انور جو کہ کنسلٹنٹ گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیں جہلم میں. ڈاکٹر صاحب سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارا السر ہوتا ہے معدے کا یا آنتوں کا السر، ہماری پبلک میں ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ شاید دودھ پینے سے اس السر میں کوئی افاقہ ہوتا ہے. اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیے گا مختصراً. جہاں تک السر کے ٹھیک ہونے کی بات ہے اس میں بہتری تو نہیں آتی، لیکن پیریفری کے اندر سمٹم یا ہارٹ برن یا السر ریلیٹڈ جو برننگ ایشوز ہوتے ہیں، اگر ٹو سم ایکسٹینٹ کولڈ فارم میں دودھ لیا جائے تو پیریفری میں وین دیر از نتھنگ اویلیبل تو اس سے بہتری آتی ہے پیشنٹس کو. لیکن اس بات کے اوپر کنونس ہو جانا کہ صرف دودھ لینا ہی السر کے علاج کے لیے کافی ہے، یہ کہنا غلط ہوگا. آپ کسی وقت سمٹم ریلیف کے لیے تو آپ لے سکتے ہیں، وقتی آرام کے لیے وقتی آرام کے لیے سمٹمز کو کم کرنے کے لیے آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس کا پراپر علاج اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ آپ اپنے والد سے رجوع کریں اور جو دوائی پرسکرائب کی جائے اس کو ریگولر بیسس پہ لیں. ڈاکٹر علی اسد ہمارے ساتھ ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں گیسٹرونٹرولوجی کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور سے. اور ڈاکٹر صاحب سے ایک بڑا ایک دلچسپ سا سوال پوچھتے ہیں کہ ہماری اکثر پبلک میں دیکھا گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ رات کو ڈنر کریں یا دوپہر کو کھانا کھائیں تو اس کے بعد کولا ڈرنکس اگر پئیں تو اس سے شاید ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے. تو اگر تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو ڈاکٹر صاحب اس کو ذرا عوام کے لیے دور کریں، اور اگر اس میں کوئی حقیقت ہے تو پھر انہیں انسٹرکشن دیں کہ زیادہ سے زیادہ کولڈ ڈرنکس پئیں. کہ جہاں تک کھانے کے بعد ڈائجیشن پروسیسز کی بات ہے تو کولا ڈرنکس کا اس میں کسی بھی قسم کا کوئی رول نہیں ہے اور نہ ہی کولا ڈرنکس آپ کی ڈائجیشن پروسیس کو سپیڈ اپ کر سکتی ہیں یا ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں. میتھ جو بن گئی ہے اس کی ایک میجر ریزن یہ ہے کہ جب آپ کولا ڈرنکس لیتے ہیں تو وہ کاربونیٹڈ ڈرنکس ہوتی ہیں، تھوڑا اس کے ساتھ جو گیس والی فیلنگز ہوتی ہیں وہ برپنگ آپ کو شروع ہو جاتی ہے، ڈکار آنے لگتے ہیں، تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ کھانا ہضم ہو گیا، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. رادر ان کولا ڈرنکس میں کچھ ایڈیٹیوز ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ڈائجسٹو پروسیسز کے لیے، آپ کی باڈی کے لیے ڈیمیجنگ ہوتے ہیں، نقصان پہنچ سکتے ہیں لانگ ٹرم میں اگر آپ بہت زیادہ استعمال کریں. البتہ جو آپ کا سوال ہے وہ بالکل ویلڈ ہے کیونکہ ہم یہ بہت زیادہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں. ینگ جنریشن آتی ہے اور پیرنٹس کمپلین کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب تک کھانے کے ساتھ ان کو سافٹ ڈرنکس نہ دیں، یہ کہتے ہیں کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، ہم سے کھایا ہی نہیں جاتا. اس کے مقابلے میں اگر آپ ایکچوئل اس کانسیپٹ کی طرف جانے کی کوشش کریں تو پوائنٹ از پرو بایوٹکس. اصل جو چیز آپ کے کھانے کو ڈائجسٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے اس میں پرو بایوٹکس آ جاتے ہیں، جس میں سب سے جو ٹاپ پہ اور کھانے کے بعد ایک بہترین چیز استعمال کی جا سکتی ہے وہ ہے دہی. دہی کا استعمال اگر آپ کھانے کے ساتھ یا کھانے کے بعد کرتے ہیں کسی بھی فارم میں تو وہ آپ کے ڈائجسٹو پروسیسز کو ایکسلریٹ بھی کرے گی، اسپیڈ اپ بھی کرے گی، اور اس کے بعد جو ایبزارپشن ہے آپ کی اس کو بھی امپروو کرے گی، آپ کے جو انٹسٹائنل فلورا ہے اس کو امپروو کرے گی. اس کے علاوہ جو دوسری کچھ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وچ کین ایکچولی ہیلپ ود دا ڈائجسٹو پروسیسز اور جن کے کوئی اس طرح کے سائڈ ایفیکٹس یا نیگیٹو ایفیکٹس نہیں ہیں باڈی میں، وہ یہ ہیں جیسے آپ پودینہ کا استعمال کر سکتے ہیں،
اس کے علاوہ سونف جو ہے اٹ ہیلپس. اور جو سنت ہے جسے ہمیں فالو بھی کرنا چاہیے اس میں یہ کہ اگر آپ کھانے کے بعد کچھ میٹھا لیتے ہیں, سویٹ ڈش آف اینی کائنڈ, اسمال پورشن اگر آپ اس کا لے لیتے ہیں تو اس کے ساتھ جو آپ کی باڈی میں ڈائجسٹو انزائمز ریلیز ہوتے ہیں اور جو سیکریشنز ریلیز ہوتی ہیں دے ایکچولی ہیلپ ود دا ہول ڈائجسٹو پروسیس. اور اس کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو نظام انہضام ہے وہ زیادہ بہتر طور پر مور افیکٹو ہو کے کام کر سکتا ہے. جی ناظرین, جس نے ڈاکٹر علی نے ابھی بات کی کہ یہ جو کولا ڈرنکس ہوتے ہیں ہماری جنرل پرسیپشن یہی ہے کہ ان کو پینے سے شاید ہمارا کھانا جلد ہضم ہو جائے گا, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا جہاں تک ہو سکے ان سے احتیاط برت دیجیے. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد آصف بیگ جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں گیمبٹ سندھ میں اور ٹرانسپلانٹ فزیشین بھی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے جو سوال ہم کرتے ہیں وہ جگر فیلئر کے حوالے سے کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک میں کون سی ایسی جگر کی بیماریاں ہیں جس کے نتیجے میں لیور فیلئر ہو جاتا ہے, اور ایک دفعہ لیور فیل ہو جائے تو پھر اس کا اینڈ تھیراپی کیا ہوتی ہے, اس پر ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے گا. السلام علیکم. فرسٹ آف آل سب سے پہلے جو پاکستان میں کامنس وجہ ہے جگر فیل ہونے کی وہ ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے, جو کہ سب سے کامنس وجہ ہے پاکستان میں جگر خراب ہونے کی. دنیا میں اور دوسری وجوہات ہیں, لائک ہم بات کرتے ہیں مغرب کی, ویسٹ کی, تو وہاں پہ الکوہل کامنس وجہ ہے, لیکن جبکہ پاکستان کے اندر ہیپاٹائٹس بی سی کامن وجہ ہے. جیسے اس کی بھی ویریشن ہے, جیسے ہم جس علاقے میں کام کرتا ہوں گمبٹ کے اندر, وہاں جو ابھی ہمارا جو ڈیٹا ہے وہاں ہم تقریباً 300+ ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں. وہاں پہ کامنس کاز ہیپاٹائٹس بی ہے اور ڈی ہے, لیکن جو پنجاب والی سائڈ ہے یا کے پی کے سائڈ ہے یہاں پہ ہیپاٹائٹس سی ہے. اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو آج بی ہوا ہے سی ہوا ہے تو کل لیور خراب ہو جائے گا. 10 سے 15 سال لگتے ہیں لیور کو خراب ہونے کے لیے. تو اس کی مختلف پیچیدگیاں ہیں, پیٹ میں پانی آتا ہے, بار بار خون کی الٹیاں آتی ہیں, بیہوشی آتی ہے جگر کے حوالے سے. جب یہ اسٹیج آ جائے تو پیشنٹ کو لیور ٹرانسپلانٹ کی نیڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے جگر کی فیلئر کو روکنا ہے تو جو سب سے بڑی کاز آپ نے مینشن کی ہیپاٹائٹس بی اور سی. دیکھیں بی کی تو ویکسین بھی 2001 سے پاکستان میں مفت چل رہی ہے, اس کا انسیڈنس کچھ کم ہوا ہے پاکستان میں, لیکن جو ہیپاٹائٹس سی ہے اس کی چونکہ بھی ویکسین بھی کوئی نہیں ہے, اس وجہ سے وہ بہت زیادہ ہے. تو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی نہ ہو, سو دیٹ کہ آپ کا جگر نارمل فنکشن کرتا رہے, خدا نہ خاصہ لیور فیلئر کی طرف نہ چلا جائے. بالکل کیونکہ اگر لیور فیلئر ہو گیا تو پھر الٹیمیٹ سولوشن اس کا پھر لیور ٹرانسپلانٹ ہے, جو کہ بہت ایکسپینسو اور مشکل آپریشن ہے. جی بالکل. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد حسین اختر, فیملی فزیشین ہیں اور خانپور رحیم یار خان ڈسٹرکٹ سے تشریف لائے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ فیملی فزیشین ہیں, آپ کے پاس ہر طرح کے مریض آ رہے ہوتے ہیں, تو اگر آپ 50 مریض دیکھتے ہیں تو چونکہ کانفرنس میدے جگر کے امراض سے متعلق ہے, تو جو میدے اور جگر کے یا میدے اور آنتوں کے جو السر ہیں اس کے کتنے % پیشنٹ ہوتے ہیں اگر 50 پیشنٹ آپ روز کے دیکھ رہے ہیں؟ میدے اور جگر کے کیسز ہمیشہ سے ہی تعداد میں زیادہ رہے ہیں, لیکن اب ان کی تعداد میں نے دیکھا ہے پچھلے 40 سال کا میرا ایکسپیرینس, میں 82 سے پریکٹس کر رہا ہوں, تو اس میں نے دیکھا ہے کہ میدے جگر کے کیسز اب بہت بڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ میرے خیال میں ہماری ایک تو خوراک بڑی ناقص ہے جس میں ملاوٹ بہت ہے, جس کی وجہ سے میدے میں پرابلمز ہیں. ہیلیکوبیکٹر پیلورائی ایک جراثیم ہے جو کہ میدے میں بہت زیادہ زخم پیدا کرتا ہے, اس کی پاکستان میں بڑی بہتات ہے. اور دوسری ایک بڑی اہم وجہ جس پہ میں نشاندہی کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز جو جسم کی دردیں روکنے کے لیے کھائی جاتی ہیں وہ میدے کو زخمی کر دیتی ہیں. وہ لوگ بڑی تعداد میں ایک دفعہ ڈاکٹر سے لکھوا لیتے ہیں تو کئی سال کھاتے ہیں, تو ان سے بھی السر انڈیوز ہو رہا ہے. تو میدے کے السرز بڑھنے کی 2 بڑی وجوہات, ایک تو ناقص خوراک جس میں جراثیم کا ہونا جسے ہم ایچ پیلورائی کہتے ہیں, اور دوسری وجہ NSAID جو دردوں کی ادویات ہیں, درد روکنے کی, جوڑوں کے درد روکنے کی ادویات, ان سے میدا زخمی ہو رہا ہے. میرے خیال میں یہ 2 بڑی وجوہات ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مسٹر زرشرف صاحب جو کہ ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہیں شائگان فارماسیوٹیکلز پرائیویٹ لمیٹڈ کے. سر سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ سر شائگان کے آپریشنز کے بارے میں تو اعجاز صاحب نے بتایا کہ یہاں پر دوا ساز ادارہ ہے جو کہ اب ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں, تو ہماری جو کمیونٹی ہے یا سماجی بہبود کے بھی کوئی پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی شائگان از ون آف دی فارماسیوٹیکل کمپنی جو
مطلب سوشل اس میں کام کرتی ہے یہ چیریٹی میں. اور وی آر آپریٹنگ اسکولس اینڈ ان رورل ایریا اینڈ آلسو پرووائڈنگ اسکالرشپ فار ہائر ایجوکیشن. اینڈ وی آر آلسو رننگ ڈسپینسریز ان رورل ایریاز فار پور پیشنٹس. تو بہت اچھی بات ہے سر. اچھا سر, آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے آرگنائزیشن کے آئندہ کے فیوچر پلانس کیا ہیں؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم وی آر آپریٹنگ وتھ 11 بزنس یونٹ اینڈ وی آر آپریٹنگ ان ملٹیپل سیگمنٹس, گائنی, گیسٹرو, میڈیسن, آپتھلمولوجی, ڈرماٹولوجیز, ایچ اینڈ ایوری سیگمنٹ میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ وی آر آپریٹنگ ان 26 کنٹریز جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہے. اور اس کے علاوہ شائگان جو فیوچر پلانز ہے, ہم ہارمونل پروڈکٹس لانچ کرنے جا رہے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ شائگان دنیا کی 5ویں کمپنی اور پاکستان کی پہلی کمپنی بن جائیں گے جو فل ہارمونل پریپریشن میں انشاءاللہ 2021 میں ہم جو ہے نا آپریٹ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی مائل سٹون ہے, بگ مائل سٹون ہے فار شائگان فارماسیوٹیکل. جی بالکل, شائگان کے لیے بھی, اور چونکہ میں بھی پاکستانی ہوں اور ہمارا ملک بھی پاکستان ہے, تو تمام پاکستان کے لیے بھی یہ بہت فخر کی بات ہوگی کہ یہاں کا ایک دوا ساز ادارہ اتنے بڑے بڑے اچیومنٹس حاصل کر رہا ہے. جی ناظرین, پروگرام اپنے اختتامی مرحلے میں پہنچ چکا ہے اور آپ نے دیکھا کہ آج سارے پروگرام میں پاکستان بھر سے آئے کتنے ایکسپرٹس تھے معدہ اور امراض کے جگر کے, جنہوں نے آپ سے نہایت مفید معلومات شیئر کی. آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا شائگان فارماسیوٹیکلز پرائیویٹ لمیٹڈ کا, اور مسٹر اعجاز عظیم ہمارے ساتھ یہاں پر ہیں جنہوں نے آج یہ سارا اتنا خوبصورت سے سیٹ بنوایا, اور یہ تاکہ یہاں پر تمام ڈاکٹرز آ کر آپ لوگوں کو مفید معلومات فراہم کر سکیں. اعجاز صاحب, ذرا تھوڑا سا شائگان کے بارے میں عوام کو بتانا چاہیں گے کہ شائگان واٹس اٹ آل اباؤٹ؟ تھینک یو ویری مچ عامر صاحب. عامر صاحب, فرسٹ آف آل تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اب اس پروگرام کے لیے ٹائم نکالا, اور پچھلے سال کی طرح اس سال بھی آپ نے جو ہے اس جلا بخشی اور اس پروگرام میں آپ نے جو ہے ہمیں اپنا ٹائم اسپیئر کیا. باقی کووڈ کے بعد یہ بڑی خوشائند بات کہ جو کانفرنسز ہیں, اسپیشلی گیسٹروٹولوجی کی جو کانفرنس ہوئی ہے, اس میں پارٹیسپیشن نارمل یا ایوریج سے زیادہ رہی ہے. سو یہ خوشائند بات ہے کہ دوبارہ سے ان جو ہے ایونٹس کا آغاز ہوا ہے. باقی جہاں تک سر شائگان فارماسیوٹیکل, تو شائگان فارماسیوٹیکل 1993 سے مارکیٹ کے اندر ہے, اور اس میں جو سب سے اس کا امپورٹنٹ برانڈ ہے دیٹس ایس او, اور ایس او میں ہمارے پاس جو ہے ایس او 40 ہے جو کہ کمپنی کا آلموسٹ 40-45% ریونیو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. سو اس کانفرنس میں بھی آپ کو نظر آیا ہوگا کہ ایس او اور ایس او 40 کے حوالے سے ہی ہمارا جو برانڈنگ کا سلسلہ ہے. سو ایٹ دی اینڈ آئی جسٹ ووڈ لائک ٹو پے تھینک یو ویری مچ کہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا, اور اس پروگرام میں ڈاکٹرز کو انگیج کرنے کے سلسلے میں ہمارے پروگرام میں آپ نے اپنا رول پلے کیا. اٹس اے ریئلی ونڈرفل پروگرام, اور ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ فیوچر میں اس طرح کا پروگرام ہم جاری رکھیں. اچھا سر, ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ہماری پبلک پرسیپشن یہ ہے کہ ہماری جو پاکستان کی جو دوا ساز کمپنی ہیں, شاید ان کی دوائیاں اتنی اچھی نہیں ہوتی ہیں, اور ملٹی نیشنل یا باہر کی کمپنیوں کی دوائیاں زیادہ اچھی ہوتی ہیں. تو شائگان اس حوالے سے صرف پاکستان کی مارکیٹ میں آپریٹ کر رہے ہیں یا آپ باہر کہیں ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں میڈیسنس؟ نہیں, پاکستان کے علاوہ آلموسٹ 14-15 کنٹریز ایسی ہیں جن میں جو ڈرگز جو ہیں یہاں سے جا رہی ہیں. لیکن میں جہاں تک کوالٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا, چونکہ میں خود فارماسسٹ ہوں, تو جو بھی پروسیجرز ہیں وہ اکارڈنگ ٹو ایس او پیز, اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈ آف ڈریپ, اس کے حساب سے ہیں, اور اس کی جو کوالٹی ہے اٹس اپ ٹو مارک, اور اس کو کسی طرح سے بھی اس کے اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ ملٹی نیشنل سے کم نہیں ہیں. اور اسپیشلی اس کی جو واضح مثال آپ کے سامنے ہمارا برانڈ ہے دیٹ از ایس او 40, کہ ابھی تک رائٹ فرام اسٹارٹ جب سے اس کی لانچ ہوئی ہے اب تک ایس او 40 کا ناٹ اے سنگل کیس کوئی ایسا رپورٹ ہوا ہو جس میں ریزلٹس نہ ملے ہوں. اور یہ ڈاکٹرز کا اعتماد ہے آن دی بیہاف آف ڈیٹس جو ہے 1 بلین سے ابو, یا وہ کلب جو کہ 1 ارب کا کلب ہے جس میں کچھ ڈرگز آتی ہیں, ان میں ایس او یا ایس او 40 یہ شامل ہے. سو کوالٹی وائز اٹس اوسم, ونڈرفل, اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ملٹی نیشنل کی پروڈکٹس سے آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. ون آف دی بیسٹ ریزلٹ اورینٹیڈ کمپنی ایز فار ایز تھراپیوٹک ایفیکیسی از کنسرن. سر بہت بہت شکریہ, اور میرے لیے اور تمام پاکستانیوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے دوا ساز کمپنیاں ہیں جو نہ صرف یہ کہ پاکستان میں لوگوں کو صحت کی سہولیات
सस्ते दामों फराहम कर रही हैं, बल्कि मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में भी रोल प्ले कर रही हैं। जिस तरह कि एजाज भाई ने बताया कि एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं मेडिसिन। तो इसके साथ ही नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले हफ्ते तक के लिए डॉक्टर आमिर महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।